अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिल्बो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मैं एक जुगनू अस कलम मैमूना नसरुल्लाह। एपिसोड 19। पूरा एक साल पैसे जोड़ जोड़ कर वो आज अपना घर लेने में कामयाब हो गई थी। एक छोटा सा अपार्टमेंट था। वो एक साल के एग्रीमेंट पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने में कामयाब हो गई थी और इस वक्त वहाँ कोई सामान नहीं था। सारे पैसे वो उसे लेने में लगा चुकी थी। वो खुशी से उसके एक एक कोने को देख रही थी। मेरा घर, कितना सुकून है यहाँ। उसने दरमियान में खड़े होकर आंखें बंद करके बाजू फैला लिए। फिर उसके बाद से वो उस घर के लिए एक एक चीज़ जोड़ती रही। ज़िंदगी में खुशियाँ तो नहीं आई थी, मगर अब वो इतने में ही खुश थी कि वो इज़्ज़त के साथ रह रही थी। वो 2 दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई उसका पीछा करता है। वो अंदर से डर गई थी। अब आगे तो ज़िंदगी अपनी डगर पर रुआ धुआ हुई थी, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी मुसीबत को झेल सकती। एक दो बार चुपके से गर्दन मोड़ के उसने देखा था, मगर कोई नहीं नज़र आया था। कहीं फिजी माफिया वाले तो नहीं थे? उन्हें क्या मालूम मैं कहाँ हूँ? अब्बू या अली? नामुमकिन, वो बस पाकिस्तान तक ही ढूंढेंगे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मरियम कभी मुल्क छोड़ सकती है। हाशिर, आखिरी नाम जहन में आते चंद लम्हे को सांसें रुकी थीं। वो तलाक दे चुका है, वो क्यों आएगा? उसका क्या वास्ता? वो अपनी हर सोच को खुद रद्द कर रही थी। फिर उसने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। उन गुज़रते 1.5 सालों में वो मॉस्को की गलियों से खूब वाकिफ़ हो चुकी थी। बहुत सी गलियाँ अबूर करके वो एक टैक्सी करके घर आ गई थी। लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं था। अगर वो कल भी यूं ही उसके पीछे आया, कहीं घर तक ना पहुंच जाए। वो सोते से उठकर जल्दी से भागी। सारी खिड़कियां चेक की थीं। दरवाजे के आगे घसीट के एक भारी छोटी सी अलमारी दे दी थी, मगर फिर भी उस रात उसे खौफ से नींद नहीं आई थी। अगले दिन घर से निकलने से पहले वो सोचती रही, अपने बचाव के लिए क्या तरकीब इख्तियार करे। उसने फ्रिज खोला और कितनी देर वहाँ रखी चीज़ों को देखती रही। माल्टों पर नज़र पड़ते ही उसके दिमाग में आइडिया आया। अब वो तेज़ी से अपना काम कर रही थी। फिर निकलने से पहले वो नादीदा दुश्मन से लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर निकली थी। आज रात को उसने मिसेस एना के घर डिनर पर जाना था और भी टीचर्स मौजूद थे। वहाँ जाते हुए रास्ते में उसे फिर महसूस हुआ था कोई उसके पीछे है। उस वक्त वो एक रश वाले एरिया से गुजर रही थी। रात को 10 बजे वहाँ से फारिग होकर जब वो निकली तो एक टीचर ने उसे ड्रॉप करने की ऑफ़र की। उसने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। बाहर का मौसम था, बहुत खुशगवार हवा चल रही थी। उसका पैदल चलने का मूड था। वो अपने पीछे आने वाले बंदे को भूल चुकी थी। उस डिनर ने उसका मूड अच्छा कर दिया था। वो अभी पुररौनक इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए कम रोशन गली में गई, उसे अपने पीछे वाज़ेह कदमों की चाप महसूस हुई थी। वो मुस्कुराई। जो भी हो, आते रहो, आज तो तुम्हें खूब सबक सिखाऊंगी। वो जो भी था, या तो बेवकूफ़ था या फिर उसे डराना चाहता था, वरना कदमों की आवाज़ पैदा किए बिना आता। मरियम ने कंधों पर लटके बैग को उतार कर सामने कर लिया था। अब वो उसमें से कुछ निकाल रही थी। दूसरे हाथ में मोबाइल निकाल कर पुलिस का नंबर डायल कर लिया था। कॉल मिलाई नहीं थी और उसी वक्त पीछे से आते शख्स ने एकदम से झपटकर उसके बैग को दबोचना चाहा। मरियम ने एक मुट्ठी में से नमक मिर्च का मिक्सचर उसी तेज़ी से उसके मुंह पर उछाला। आह! वो तेज़ी से पीछे हुआ था और अपने मुंह के आगे दोनों हाथों को पंखे की तरह झुला रहा था। ये मिक्सचर उसकी आंखों में गया था। मरियम ने जल्दी से दूसरी मुट्ठी भर कर आगे बढ़कर उसके खुले मुंह में ठूसी। वो कोई गैर मुल्की था और उन्हें इंडियन मिर्चों की तेज़ी का क्या मालूम। हाँ, भला उन्हें क्या मालूम। वो थू-थू कर रहा था। एक तो आंखें नहीं खुल रही थीं और मुंह में मिर्ची भर गई थीं। मरियम ने जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाई। वो चीख रहा था। उसने भागने की कोशिश की। मरियम ने बैग से एक तेज़ छुरी निकाल कर अब उसकी जानें बढ़ाई हुई थी। अगर अब भी वो कुछ करता तो उसे ज़ख्म दे देती, मगर वो बेचारा उन मिर्चों से ही निकल नहीं पा रहा था। पानी, पानी! मिर्चों की वजह से बेचारा तोतला हो रहा था। अब क्यों पानी पानी? कोई नहीं मिलना पानी।
وہ اسی طرح چھری بڑھائے کھڑی تھی۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی، چھری تمہاری پیٹ میں ڈال کے پھر اس پر بھی نمک مرچ ڈال دوں گی، بیٹھے رہو آرام سے۔ وہ نیچے گرا، اب بے حال ہو رہا تھا۔ مریم کی رشین زبان میں دی دھمکی اسے خوب سنائی دی تھی۔ جلتی بجھتی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خونخوار لڑکی اس کے پیٹ میں بھی وہ مکسچر گھسا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پولیس وہاں آ گئی تھی، پھر وہ دونوں ہی پولیس اسٹیشن میں تھے۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا میں اکیلی ہوں تو آسان شکار ہوں، لیکن میں نے بھی اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ زہریلی عورت ہے، ہائے کوئی پانی پلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ وہ کب سے یہی صدائیں لگا رہا تھا، پولیس والوں نے اس کی نہیں سنی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی زہریلی عورت کی صدا پر اسے گھورا تھا۔ وہ 20 یا 21 سال کا لڑکا تھا، سر کے بال ہلکے بھورے تھے اور بہت گوری رنگت تھی۔ قد مریم کے برابر تھا۔ وہ بولتا چاہ رہا تھا، اسے دوسری جانب لے گئے تھے۔ اب مریم ایک افسر کے سامنے بیٹھی اپنا بیان دے رہی تھی۔ کیا پہلے اس لڑکے نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ میں کافی دنوں 2 دن سے نوٹ کر رہی تھی، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج میں اپنی ایک کالیگ کے گھر سے ڈنر کر کے جا رہی تھی کہ اس نے اندھیری گلی کا فائدہ اٹھا کر میرا بیگ چھیننا چاہا۔ ایک جانب اس کے بیگ کی تلاشی ہو رہی تھی، جہاں سے 2 کتابوں اور لیکچرز نوٹ کے ساتھ ساتھ مالٹے، امرود اور ایک کاغذ کی پڑی سے نمک مرچ کا مکسچر ملا تھا، اور ایک تیز دھار چھری تھی، وہ سبزی کاٹنے والی، مگر تیز تھی بہت۔ پھر وہ ساری چیزیں ایک افسر نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کیا یہ سب آپ کا ہے؟ جی، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ چھری کیوں ہے اور نمک مرچ کا مکسچر؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے مالٹے اور امرود بہت پسند ہیں۔ ٹیچر ہوں، آدھا دن باہر گزرتا ہے تو کچھ اور کھانے کے بجائے اپنے فیوریٹ فروٹس کھاتی ہوں، اور میں بہت مہذب لڑکی ہوں، فروٹس کو کاٹ کر کھانا پسند کرتی ہوں، اس لیے چھری ساتھ رکھتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میرا پاسپورٹ دیکھا ہے، میں پاکستانی ہوں، تو مجھے بتانے دیں کہ ہمارے یہاں امرود اور مالٹے کاٹ کر ان پر یہ مکسچر لگا کر کھایا جاتا ہے۔ کیوں نو، ہم لوگ تیکھا کھاتے ہیں۔ مریم کا اعتماد دیکھنے کے قابل تھا۔ تو وہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ آپ نے اس پر یہ مکسچر ڈالا ہے؟ میں اس وقت مالٹے کاٹ کر کھانے والی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پھر بندہ اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کرتا ہے۔ اس کی معصومیت پر اس وقت فدا ہوا جا سکتا تھا، مگر وہ پولیس والے اس سب میں آنے والے نہیں تھے۔ وہ اسی طرح کڑے تیوروں سے اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک استاد ہوں، میرے معاشرے میں ایک عزت ہے۔ اگر روس میں اس کے استادوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا تو آپ بتا دیں، کوئی بھی غیر ملکی آ کر کسی استاد کو ہراساں کرتا ہے، اور پھر بھی اس انسان کو غلط کہنے کے بجائے استاد کو غلط کہہ کر انٹروگیٹ کیا جاتا ہے۔ میں تو روس کے قانون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہاں باہر سے آئے مہمان اور استاد کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان کے مسلسل سوالوں کے بعد وہ بالآخر جھنجھلا کر بول اٹھی تھی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھا آفیسر ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بس جرم کی روک تھام کے لیے اس طرح سے سختی سے سوال کر رہے ہیں۔ تو مجرم سے کریں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ پھر مریم نے اپنا ایک الگ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسے اس شخص سے خطرہ ہے، آنے والے وقتوں میں اگر اسے کوئی بھی جانی و مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے قاتل کے لیے ایک ہی سزا تجویز کرے گی کہ اسے کوبرا صاحب سے رسوایا جائے۔ نیچے اپنا نام لکھ کر اس نے کاغذ افسر کی جانب بڑھایا، جو زیر لب ہنستے اس پاگل لڑکی کا بیان پڑھ رہا تھا۔ آخری لائن پر اس نے بامشکل اپنا قہقہا روکا تھا۔ وہ ایسے پاگلوں سے روز نپٹنے کے عادی تھے، اس جیسے کئی نمونے پھرتے تھے وہاں۔ پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس لڑکے کو وہاں لے آئے تھے۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ مریم نے نخوت سے منہ پھیرا۔ مجھے زہریلی عورت کہا، اب تم خود کوبرا کے زہر سے مرو گے۔ اس نے جان بوجھ کے مجھ پر نمک مرچ ڈالی ہے، یہ زہریلی عورت ہے۔ وہ پھر سے چلایا تھا۔ مریم جو اٹھنے لگی تھی، اس نے بیگ کندھے سے اتار کر اس میں سے ایک مالٹا نکالا۔ رکیں، میں اپنی سچائی ثابت کر کے جاؤں گی۔ اس نے مالٹے کے 2 حصے کیے، پھر پوڑی سے مکسچر نکال کر اسے چٹکیوں میں بھر کر مالٹے کے دونوں حصوں پر لگایا، اور ایک حصہ اٹھا کر اسے اپنے منہ کے قریب لے جا کر نچوڑا۔ آئی،
رس بہت کھٹا تھا اور مرچ کی تیزی نے اس کی زبان پر جیسے آگ لگا دی تھی، لیکن وہ سب سے مسکرائی۔ دیکھا، ہمارے یہاں مالٹے ایسے ہی کھائے جاتے ہیں۔ زبان چل رہی تھی، پھر وہ بنا کچھ کہے مڑی۔ مس، اپنے مالٹے کا دوسرا حصہ بھی لیتی جائیں، افسر نے مسکرا کر پکارا۔ وہ پلٹی اور زبردستی مسکرائی، جھک کر مالٹے کا دوسرا حصہ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی۔ خدا کرے تم سب کے سب مر جاؤ۔ وہ باہر نکل کر ایک دیوار سے ہاتھ ٹکائے انہیں کوس رہی تھی۔ مرچوں نے زبان کا برا حال کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکا اس کے پھر پیچھے تھا۔ مریم کے بیگ میں ہاتھ جاتے دیکھ کر وہ چلا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مت کرو، مت کرو، میں اب چوری کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم میری حفاظت کرو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جو تم وہاں بیان دے کے آئی ہو اس کے بعد تو میں نے آنا ہی تھا، یعنی تمہاری کہیں بھی دشمنی چل رہی ہو، مگر نام تم میرا دے آئی ہو۔ اس کے بعد میں اپنے بچاؤ کے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ یہی کہ تمہاری حفاظت کروں تاکہ نہ تم کسی مصیبت میں پھنسو نہ ہی میں۔ چالاک عورت! مریم اب رک کر اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا، مگر تو تڑاک سے بات کر رہا تھا۔ روسی ہو؟ نہیں، آذربائیجان سے ہوں۔ روسی زبان کیسے جانتے ہو؟ جیسے تم۔ وہ لڑکا اس سے جلا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے میرے پیچھے لگایا تھا؟ میری بدنصیبی نے۔ تم نے مجھ سے میری آزادی چھین لی۔ میں کہیں بھی جاؤں گا اور پیچھے تم مر گئی تو مجھ کو کوبرا صاحب سے رسوایا جائے گا۔ کہ مریم کو ہنسی آ گئی تھی۔ دیکھو، تم بہت اچھی لڑکی لگتی ہو، میرے خلاف کمپلین واپس لے لو، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنے بیوقوف ہو کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمیز سے بات کرو۔ وہ سر جھٹک کر چلنے لگی۔ ایک تو عمر میں چھوٹے لوگ جب دودھ ہڑا کریں، دل چاہتا ہے ایک تھپڑ رسید کیا جائے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اب وہ بھی اس کے برابر چل رہا تھا۔ مریم نے رک کر اسے گھورا۔ میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر چلنے لگی۔ وہ ٹھیٹ پھر بھی ہم قدم تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا، ٹریفک روا دھوا تھا اور وہ پیدل چلنے کی شوقین اگلے اسٹاپ پر میٹرو استعمال کرنے والی تھی۔ چلتے چلتے وہ اب سورج کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھ کی آڑ بنا لی تھی تاکہ دھوپ آنکھوں میں نہ جائے۔ ویسے میں نے تو سنا تھا پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا۔ کس سے سنا ہے؟ ارد گرد ٹریفک کا شور تھا۔ میرا ایک پاکستانی دوست تھا، اس سے۔ وہ کہتا تھا پاکستانی لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چھپکلی دیکھ لیں تو چیخ مار کے بھاگ جاتی ہیں۔ سنو، کیا تم واقعی پاکستانی ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم نے دھوپ سے تنگ آ کر بیگ سے سن گلاسز نکال کر لگا لیے تھے۔ تم نہ جانے کن زمانوں کی بات کر رہے ہو۔ شاید سن 1880 میں ایسا ہوتا تھا۔ پاکستان کی لڑکیاں بہت بہادر ہوتی ہیں، اپنا ہر کام خود کرتی ہیں، اور ڈر، یہ چھری چاقو تو ہمیں بچپن سے چلانا سکھایا جاتا ہے۔ کاکروچ اور چھپکلیاں، یہ چیز ہی کیا ہے؟ ہمیں تو نہ سانپ سے ڈر لگتا ہے نہ مگرمچھ سے۔ پتہ نہیں تم کن زمانوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ مریم عالم تھی جو اپنے آپ میں لوٹ آئی تھی۔ لیکن پاکستان تو 1947 میں بنا تھا۔ اس لڑکے نے جیسے اس کا جھوٹ پکڑا۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، پاکستان میں کبھی ڈرپوک لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ تم شاید 1880 کی بات کر رہے ہو، تب تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، تو ایسی لڑکیاں کیسے ہو سکتی تھیں؟ اس زمانے میں ایشیا کی لڑکیاں سنا ہے ایسی ہی ہوتی تھیں۔ کسی بھی چھوٹی سی بات پر بہت بری چیخ مارنا، پھر پورے گھر کو اکٹھا کرنا، ایک چھپکلی دیکھ کر رونا دھونا۔ وہ مزے سے اسے بتائی جا رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اپنے پاکستانی دوست کو کوس رہا تھا جس نے کہا تھا پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ 2-3 دنوں سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، کنفرم کر رہا تھا کہ اکیلی ہی ہے، پھر اس کا بیگ چوری کرے گا، اور کیونکہ وہ پاکستانی لڑکی تھی چیخنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی۔ مگر نہیں، اس کے دوست پر لعنت تھی جس نے اس سے غلط بیانی کر کے اسے پھنسا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کی وجہ بتا چکا تھا۔ بھوکا تھا، اس لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میٹرو میں اسے دیکھا، لباس سے پہچان گیا تھا کہ پاکستانی لڑکی ہے، پھر اسے ہی ٹارگٹ کرنے کا سوچا کیونکہ آسان ہدف تھی وہ۔ اسے بھی پہلے چوری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے 2 دن صرف اس کا پیچھا کرتا رہا۔ تم کیوں آئے ہو روس؟ وہ دونوں اب میٹرو میں تھے۔ مریم نے جان لیا تھا وہ لڑکا اس کے لیے اب بے ضرر تھا۔
اور اگر نقصان پہنچانے کی غلطی کر بھی لیتا تو کوبرا زندہ باد۔ چاچا کے گھر پلا بڑھا تھا، اس کی بیوی نے چوری کا الزام لگا کر نکال دیا تھا، پھر پیسے کچھ نہیں تھے، ایک ٹرک میں چھپ کر یہاں آ گیا تھا، اور جیب خالی ہونے پر چوری کا سوچا تھا۔ اس لڑکے نے چند جملوں میں اپنا درد بیان کر دیا تھا، پھر مریم نے اسے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ آرام سے کئی دن کھا لیتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادت سے مجبور ہو کر اپنی ایک کالیگ کی مدد سے اسے ایک اسٹور میں جاب دلوا دی تھی۔ انسان جو بھی کر لے عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں۔ مریم عالم ایسے ہی ہمدرد فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی، دوسروں کے غم سن کر اپنے دکھ بھرے مشکل دن بھلا دیتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر اس کی مدد کرنے سے بھی خود کو نہیں روک پائی تھی، وہ اپنے آپ میں لوٹ رہی تھی۔ حاشر مریم کو چھوڑ کر دوبارہ پولیس کے آئی پی ڈپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ آج پھر نئی فائلز کھل رہی تھیں، اس کے ساتھ پکڑے جانے والی لڑکیوں کی ڈیوائس سے بھی بہت کچھ نکل رہا تھا۔ وہاں بیٹھے مرد حیران تھے، عورت اس حد تک بھی گندگی میں جا سکتی ہے، وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ جرم تو ناقابل معافی تھا، باقی لڑکیوں کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب لڑکیاں لاوارث تھیں، پولیس ان سے پوچھ کر تھک چکی تھی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے ایک دو اور جگہوں پر چھاپا مارا تھا، مردوں کے ساتھ بہت سی خاتونیں بھی پکڑی گئی تھیں، ایک نئے آنے والوں میں سے بول پڑی تھی۔ یہ سب مریم عالم کے کہنے پر ہوتا تھا، وہ اتنی مار کھانے کے بعد اپنا منہ کھول چکی تھی۔ حاشر تو پاگل ہو اٹھا تھا، وہ اندر جا کر اس عورت کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ اب بتائیں میر صاحب، اب تو گواہیاں بھی ملنے لگی ہیں۔ ایس پی تن سے اسے دیکھ رہا تھا، پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہنے لگے تب بھی نہیں مانوں گا، یہ جرم اس نے کیا ہے۔ میں انسانوں کی اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ ان کے چہروں کے پیچھے چھپی اصلیت جان لوں۔ 7 ماہ وہ میری بیوی رہی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا۔ صحیح بات تو آپ نے خود کہہ دی، صرف 7 ماہ سے اسے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہو، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھ کر آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ ایس پی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اسے میری آخری وارننگ سمجھو، یاد رکھو وہ عورت جب تک میری نگاہ میں ہے وہ میری عزت ہے، وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس پی اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اب تک اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا اس کا بہت اسرور سوگ ہے، اور اس سے پنگا لینے کا مطلب اپنا خاندان تباہ کرنا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لے جا کر مارتا تو بچانے بھی کسی نے نہیں آنا تھا۔ حاشر اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اسے کسی طور پر سکون نہیں تھا، خدا جانے زندگی میں سکون پھر سے کب آنا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی، یوں تھا کہ جیسے کسی نے زندگی کی پرسکون تھال کو الٹ کر رکھ دیا ہو، ہر چیز بکھر رہی تھی، اس کا دل جل رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنے خاندان کو نہیں بتا پایا تھا، یہ بتانے کی بات بھی نہیں تھی، اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پر لگے جھوٹے الزامات کی بھنک بھی کسی کو پڑے، مگر یہ ناممکن تھا۔ 1 ماہ کے اندر بابا جان کو پتہ چل گیا تھا، ان کے اپنے ذرائع تھے، پھر اس کے باقی بھائیوں کو بھی اپنے مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ خاندان کے سارے مرد سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، حاشر دونوں ہاتھوں میں انگلیاں باہم پھنسائے بہت بے چین بیٹھا تھا، وہ سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اس کا ایک بھائی بول اٹھا، کیا ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ کو پھنسانے آئی ہو، ایسی بھی تو کئی واقعات ہیں دنیا میں۔ حیدر وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا، حیدر تم چپ رہو، اس کے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا۔ حیدر چپ ہو گیا تھا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 7 ماہ پہلے ملنے والی لڑکی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو، ان کے خاندان کا نام خراب کرنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑا ہو، مگر وہاں تو کوئی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس کے ایک سوتیلے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ حاشر نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ خواتین تک یہ بات نہیں جانی چاہیے، اٹھنے سے پہلے اس نے آخری بات کہی تھی۔ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا، ان کے گھر کی عورت کا یوں تھانوں میں نام آیا تھا، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اگر جرم کی نوعیت کوئی پوچھ لیتا تو موت تھی۔ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، غیروں کا کیا معلوم کیسے ہوں، وہاں بیٹھ کر ہر شخص کی اپنی رائے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اسی خاندان کا حصہ تھے، ان کی بھی عزت تھی وہ۔
نینا اور ناز جب اگلے سیمسٹر کے لیے وہاں پہنچی تھیں تو حاشر نے انہیں ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے قدرے الگ حصے میں دونوں کے لیے روم سیٹ کروایا گیا تھا، اور جس دن وہ یونی پہنچی تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی شادی کی تاریخ آگے کرنے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ جب بھی اماں کہتی کہ چلو شادی کی تاریخ لینے چلتے ہیں، وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، ابھی شادی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پاپا جان بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے ہاسٹل کی ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے بتایا مریم کو پولیس لے گئی تھی، بہت گندے الزام لگا رہے تھے اس پر کہ وہ اچھی نہیں ہے، اور بولتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی بات کے بعد نینا نے اسے وارن کر دیا تھا کہ یہ بات اور کسی کو نہ بتائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مریم ایسی تھی، اگر تھی بھی تو ان کے خاندان سے جڑی تھی۔ ہر دوسرا شخص آ کر اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہتا تو ان کے خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جانا تھا۔ ایک بات تو بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈالی گئی تھی، اپنے خاندان کی عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہے۔ ذاتی اختلاف کے باوجود باہر کے کسی شخص کو اپنے خاندان کے فرد پر بات نہیں کرنے دینی۔ وہ لڑکی اس کی وارننگ سے ڈر گئی تھی۔ میری بات سنو، دوبارہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گی۔ سارے ہاسٹل کو پتہ ہے، یونی کو تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہے بھی میں اسے بھی دیکھ لوں گی۔ اگر اس نے بھی کہیں اور جا کر سرگوشیاں کیں تو میں اسے بتا دوں گی نینا میر کس کو کہتے ہیں۔ غور سے سنو، مریم عالم میری بھابھی ہیں، میرے خاندان کی عزت۔ جو میرے خاندان کی عزت کو سرعام اچھالے گا اسے پھر اس کی اوقات بتا دی جائے گی۔ اپنا منہ سی لو، جا کر ان سب کو بتا دو جنہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حاشر کو بلا لیا تھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ناز چپ تھی۔ جب حاشر لینے آیا تو نینا کے پوچھنے پر وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ انہیں کس نے بتایا؟ پھر پوری بات پتہ چلنے پر حاشر لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس نے تھانے سے نام نکلوا لیا تھا۔ جو دیکھ رہے تھے ان کی زبانوں کو تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عطا آپ فکر نہ کریں، یہاں یونی میں دیکھ لوں گی۔ حاشر نے محبت سے بہن کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایسی محبتیں نایاب ہوا کرتی ہیں، بہت نایاب۔ وہ مریم کے لیے لڑ کر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ جن سے محبت ہو ان سے منسلک لوگوں سے محبت کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ ان کے خاندان کا شعبہ تھا۔ اتنے ٹینشن بھرے دنوں میں بس یہی ایک اچھی بات ہوئی تھی۔ آپ کی بھابھی سے بات ہوئی؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہے موبائل نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ نہیں، اس کا موبائل یہیں ہے، اس کے گھر والوں سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے وہ۔ پھر بہنوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اوکے گائز، تو سب سے پہلے دیکھیں مریم نے اپنے لیے اپنا ایک اپارٹمنٹ لے لیا اینڈ وہ سیٹل ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ کافی ٹائم پیریڈ کا گیپ بھی آیا ہے بیکاز ماسکو میں اس کو 1.5 سال ہو گئے، پھر پتہ نہیں 6 مہینے تو اس کو ہاسٹل سے جانے کے بعد ہوئے تھے۔ تو ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ کا کتنا گیپ آیا ہے یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے، بٹ تھوڑا تو وقت کا گیپ بھی آیا ہے۔ دین اگر دیکھیں تو مریم کافی سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، کتنی اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا یار، مریم ہے ہی اچھی۔ وہ لڑکا اس کے پیچھا کر رہا تھا، اس کا بیگ چوری کرنا چاہتا تھا اور اس کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا تھا، خیر مگر پھر بھی اس کے لیے کچھ اچھا تو چاہتا نہیں تھا نا، مگر پھر بھی مریم نے اس کی ہیلپ کی کیونکہ مریم کا دل ہی اتنا زیادہ سافٹ ہے، وہ اتنی زیادہ سافٹ ہارٹیڈ ہے کہ وہ کسی کے لیے برا کر ہی نہیں سکتی، اور کسی کو بھی بری حالت میں دیکھتی ہے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہم دوسری طرف بات کریں تو دیکھیں حاشر کی بیک سٹوری شروع ہوئی ہے۔ جب اس نے مریم کو ڈراپ کیا تھا مریم کے گھر کے لیے تو وہ کیا بولتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر پولیس اسٹیشن گیا، اس نے پھر مریم کے لیے فائٹ کری۔ اچھا، کسی نے منہ کھولا، کسی لیڈی نے، کہ مریم عالم ہی ہم سب کو گائیڈ کرتی تھی۔ تو دیکھیں نا یار، مریم پہ ابھی بھی الزام لگ رہے تھے، مطلب یہ پاسٹ ٹائم چل رہا ہے، فلیش بیک چل رہا ہے، تب بھی مریم پہ الزام لگ رہے تھے۔ اور اچھا، حاشر کی بہن دیکھیں کتنی اچھی ہے، اس نے بھی اپنی بھابھی کا ہی ساتھ دیا، اور بھی اس کے حاشر کے پاپا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو آگے کی فردر سٹوری کیا ہوگی، مگر دیکھیں انہوں نے حاشر کا پارٹ ایڈ کیا ہے، مطلب حاشر کی تو شاید مریم کے ساتھ ڈیورس ہو گئی تھی، مگر پھر بھی حاشر کا پارٹ ایڈ کیا ہے، مطلب کچھ تو مسنگ ہے۔ تو کیا ڈیورس پیپرز کچھ تھا اس میں، کچھ گڑبڑ تھی، وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ہمارا چینل شیئر کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔